अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। किसी भी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की जो अटमोस्ट ड्यूटी होती है वो उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डिफेंड करना होता है। पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ ऐसे केसेस मौजूद हैं जो हमारी डेमोक्रेटिक कोर को, जो रिसेंटली डेवलप हुई है पिछले 15-20 साल में आप कह सकते हैं, उसको डिफेंड करने के लिए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2024 के इलेक्शन में जो पार्टी इमर्ज की एज मेजॉरिटी विनर वो इक़्तिदार नहीं बना सकी और उनको इक़्तिदार ना बनाने के लिए बहुत गैर जमहूरी तरीके इस्तेमाल किए गए। पॉलिटिकिंग की गई, बंदे आगे पीछे किए गए, प्रेशराइज़ किया गया, इस्टेब्लिशमेंट ने ओवर पावर किया। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम रूल ऑफ द लॉ यानी कि लेटर ऑफ द लॉ को ही फॉलो करेंगे। फिर यहाँ पे एक फ़िलोसॉफ़िकल डिबेट शुरू होगी जो पहली दफ़ा कौम ने बराह रास्त देखी कि जजेस आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इनहेरेंट पर्पस क्या है। इसके अंदर हमने एक हिपोक्रेसी देखी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो चीफ़ जस्टिस हैं इस वक्त, उनका जहाँ पे दिल होता है तो वो लेटर ऑफ द लॉ को वर्बेटम इंटरप्रेट करके लागू कर देते हैं, या फिर जहाँ पे उनकी मर्ज़ी नहीं होती तो फिर वो थोड़ा लीवे लेते हैं और जुडिशल एक्टिविज़म करते भी नज़र आते हैं। यानी कि पहली दफ़ा हमारे मुआशरे के अंदर इस जुडिशल प्रोसीडिंग को देख के हमें ये तो साबित हो गया कि कोई एक पैमाना जस्टिस का नहीं है। इन मुख्तलिफ पैमाने होने की वजह से लोगों का फेथ जुडिशल सिस्टम में कम हो जाता है। छोटे कोर्टों पे मफरूज़े तो हम सुनते थे कि जज जो होते हैं वो बड़े जालिम हो जाते हैं, बड़े बेरहम होते हैं, बड़े वन साइडेड होते हैं, बिक जाते हैं। ये मफरूज़े के तौर पे तो हमने सुना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशर देख के, पूरे कौम के तज्ज़िया नगारों का तज्ज़िया देख के आज हमारे लोग इस वक्त जुडिशल सिस्टम में बिलीव करने से मुनकर हैं। ये बहुत ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एलीट ऑफ द एलीट। एलीट से मुराद इन अ नेगेटिव सेंस नहीं, बट द एजुकेटेड एलीट, फिलोसॉफिकली साउंड, कानून को जानते हुए और जस्टिस को ब्लाइंडली डिस्पेंस करते हुए। इस इदारे में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी जमहूरियत के लिए, चाहे वो नई हो या पुरानी जमहूरियत हो। जब भी अमेरिका पे सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की बहस होती है तो पूरी कौम बहस करती है। क्यों? क्योंकि उस जज की अपॉइंटमेंट से पूरे के पूरे कानून साजी का, कानून को इंटरप्रेट करने का और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का नुक्ता नज़रिया तय होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चीफ़ जस्टिस भी बनते हैं, जजेस एलोवेट भी हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हमें पता ही नहीं होता कि किस किस्म की जजमेंट आनी है। इस वक्त जो ट्रायल चल रहा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रिज़र्व सीट्स के, इसके अंदर पहली दफ़ा हमने बहुत गहराई से देखा कि जजेस कैसे गुफ्तगू करते हैं। तो माज़रत के साथ जजेस हमारे बिल्कुल हमारी आवाम की तरह हैं कि बेतरतीब अटैक करते हैं वकीलों को, चाहे वो ECP के वकील हों, चाहे वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनके वकील हों। ऐसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं हैप हैज़र्डली कि उनको जवाब देने का मौका नहीं मिलता, और जिस सवाल का जवाब काजी साहब नहीं सुनना चाहते वहाँ पे वो कह देते हैं जी मूव ऑन, आप अगले सवाल पे चलें, इनको बाद में जवाब दे दीजिएगा। ये इंतहाई अफसोसनाक तरीका है। अगर आप देखें तो काजी फ़ाइज़ ईसा आउट ऑफ द वे जाके ECP के वकील के लिए केस बिल्ड कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे सवालों के जवाब देते हुए, और अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस के साथ ख़ुद इख्तलाफ कर रहे थे। अगर आप कहते हैं कि जी जजेस की इज़्ज़त कायम रहनी चाहिए, उनके ऊपर नाजायज़ तनकीद नहीं करनी चाहिए, तो फिर सबसे पहले आपको अपने गिरबान में झांकना है। और ये बात जो जजेस काजी फ़ाइज़ से इख्तलाफ करते हैं उनके लिए भी सच है। अगर आप देख रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील कहीं पे कमियां कोताहियां दिखा रहे हैं और काजी साहब उनको ग्रिल कर रहे हैं, तो आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील के दिफा में ना खड़े हो जाएं। आपको चाहिए कि आप इम्पार्शली चीज़ को ट्रीट करें। इस वक्त ऐसी स्पेकुलेशन चल रही है कि जी 7 जजेस इमरान खान के साथ हैं, 5 इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, या रिवर्स। हर चैनल अपनी मर्ज़ी और मिजाज के मुताबिक ये तबसरा कर रहा है, लेकिन ये तबसरा होना ही इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि वो इसके साथ साथ ये बात नहीं कर रहे कि ये जजेस इंडिपेंडेंट हैं और दलीलों की बेस पे ये मौक़िफ़ कायम कर रहे हैं। वो इन जजेस की जो कनेक्शंस हैं वो पीछे किसी इदारे से जोड़ रहे हैं। किसी को PTI से जोड़ा जा रहा है, किसी को इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ा जा रहा है, किसी को आसिम मुनीर साहब से जोड़ा जा रहा है। इस तरह की डेग्रेडेशन हमारी जमहूरियत की ना फैसल वाडा साहब कर सके हैं, ना नवाज शरीफ साहब कर सके हैं, ना इमरान खान साहब कर सके हैं, जितनी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अपनी कर दी है। जब हम कौम को देखते हैं और सवाद जैसे वाक़ये देखते हैं, अनफॉर्चुनेट होते हैं, कराची की बदअमनी देखते हैं, लोगों का एक दूसरे का कत्लो आम देखते हैं, तो हम कहते हैं हमारी कौम जाहिल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सबसे पढ़े लिखे लोग भी इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है, एक जाहिलाना फ़ैशन में एक्ट करते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त हमारी जमहूरियत का दिफा करना है, क्योंकि उसके बगैर मैं और आप बिल्कुल बेसहारा मुआशरे में
پڑے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. اس کی ڈیمونسٹریشن انہوں نے اس طرح کی کہ جب سرکار کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا جب انہوں نے عزم استحکام اناؤنس کیا. کیوں؟ کیونکہ اتنی بڑی جماعت جو کے پی کے کو بھی چلا رہی ہے، اس کی مرضی اور رضا کے بغیر آپ ایک چیز کر رہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سی ایم گنڈا پور صاحب موجود تھے ان میٹنگز میں. ظاہر ہے انہوں نے سنا ہوگا، جتنا مرضی وہ کرلائیں کہ جی مجھے نہیں پتا تھا آپریشن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے کہ نہیں. لیکن جب باقی ایم این ایز اور ایم پی ایز کو پتہ چلا اور باقی جماعت کو پتہ چلا اور خان صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے نہ تو صرف گنڈا پور صاحب کی کلاس لی جیل کے اندر، بلکہ انہوں نے پارٹی کا موقف بھی بیان کر دیا. تو آپ کو لوگوں کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کرنی ہے. ہمارے قانون کی حیثیت تب تک ہے جب تک لوگوں کا مینڈیٹ رسپیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ نہیں کریں گے تو پھر واقعتاً ہمارے کانسٹیٹیوشن کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن بنا ہی لوگوں کے مینڈیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو توہین ہماری سپریم کورٹ کے ججز خود کر رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور سپریم کورٹ اپنا انہرنٹ پرپز بھول گئی ہے، جمہوریت کی اور کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن. اس کے ساتھ ساتھ فیصل واڈا صاحب جو بہت دلیر، بہت دبنگ پریس کانفرنس کرتے تھے، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں جا کے انکنڈیشنل اپالوجی مانگ لی. یعنی کہ بانگیں مارنے کے لیے تو یہ سب بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے اپنے موقف پہ قائم ہونے کا تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ابھی برآمد ہو گئے ہیں. فواد چودھری صاحب معذرت کے ساتھ بھی میدان میں آ گئے. انہوں نے بڑا سنسنی خیز انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو، اور اس کے اندر انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے خان صاحب نے کہا تھا آپ پارٹی چھوڑ دیں، میرے پہ بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا. انہوں نے کہا وہ ٹارچر برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پارٹی علیحدہ کر لیں. پھر انہوں نے اٹیک شروع کیا پی ٹی آئی کرنٹ گورنمنٹ کہہ رہا ہوں میں، کرنٹ پارٹی لیڈرز کے اوپر. فواد چودھری صاحب کا میرا خیال ہے اور بہت سارے اور لوگوں کا بھی خیال ہے کہ ان کو لانچ کیا گیا ہے، جس طرح شیخ رشید صاحب نے بھی ایک کلسٹر آف انٹرویوز دیے ہیں، ابھی ان کو لانچ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی پولیٹکس میں دراڑ ڈالنے کے لیے. جب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آتے تو ہمیں اسیوم کرنا ہوگا کہ جو رؤف حسن صاحب ہیں اور جو مختلف پارٹی لیڈرز جا کے ان کو جیل میں ملتے ہیں، جو وہ بیان باہر آ کے دیتے ہیں وہ سچ ہی ہوگا. تو رؤف حسن صاحب کے بقول عمران خان صاحب نے بالکل رد کیا فواد چودھری کی باتوں کا اور کہا کہ فواد چودھری جیسے لوگوں کے لیے، اور بلکہ رؤف صاحب نے جو لفظ استعمال کیا وہ چوہے تھا. فواد چودھری سے چوہوں کے لیے جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہے. دیکھیں مشکل وقت کے اندر اگر لوگ جماعت چھوڑتے ہیں تو اس پہ ہم کوئی رائے قائم نہیں کرتے، لیکن فواد چودھری صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے لائک موسٹ پی ٹی آئی ممبرز وہ بڑا ڈوبیس ہے. چاہے وہ عمر ایوب صاحب ہوں جو ہر سیاسی جماعت کا حصہ رہ چکے ہیں، یا فواد چودھری ہوں وہ بھی مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ رہ چکے ہیں. تو ان لوگوں کا اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہونا یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دراڑ ڈالنا کوئی میں سرپرائز نہیں ہوں گا اس چیز سے. اور شیخ رشید صاحب تو خود مانتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں اور گیٹ نمبر 4 کا ہی من مرضی کرتا ہوں. تو آج وہ جو آ کے بیانات دے رہے ہیں انٹرویوز میں، میرا نہیں خیال اس کا کوئی پارٹی سے یا جمہوریت سے تعلق ہے. یہ بیسیکلی ایک ڈیریلمنٹ اسٹریٹجی ہے، اور میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ فیل کر جائیں گے. کیونکہ ایک فینومنن نے ضرور نوٹس کیا کہ جو عمران خان کے سیاسی لوگ تھے جو ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کا دوبارہ سیاست میں انٹرنس مشکل ہو جاتی ہے. پی ٹی آئی تو چھوڑیں، وہ سیاسی طور پہ ہی کیل ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی مثالیں اس ہیں ہمارے پاس جہانگیر ترین صاحب ہیں جو فائنینسیئر کنگ میکر تھے پی ٹی آئی کے، وہ آج پولیٹکس سے ہی ہٹ گئے ہیں. اور صرف 2 ہی لوگ ان کی پارٹی کے بچے ہیں، وہ علیم خان صاحب ہیں اور اون چودھری صاحب ہیں. اور ہمارے نزدیک اور سیاسی پنڈوں کے نزدیک وہ سیاسی طور پہ سارٹ آف ارریلیونٹ ہیں. اور ان کے ساتھ جو سلوک پی ایم ایل این اور پی 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 نے کیا ہے وہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ ایک دفعہ ریلو کٹا تو ہمیشہ ریلو کٹا. اور میرے خیال سے یہ فلسفہ بہتر بھی ہے. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کوششیں کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو بہت سپیڈ سے مومنٹم گین کر رہی ہے اس کو کسی طرح ڈی ریل کیا جائے، اور اس کی ایک موو ہمارے نزدیک یہ فواد چودھری صاحب ہے. لیکن اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہوئی کہ جس لیڈر نے ہمیں بتایا اور اس کی جماعت نے بتایا کہ امریکہ نے سازش کی اور ملک میں فساد مچایا اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ، یہ میں بڑے آپ سمجھیں حسن ظن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا. آج وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ امریکن ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے کہ 2024 کے الیکشنز کو ریویو کرنا چاہیے پاکستان کو، کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز پوسٹ اس کے ہو رہی ہیں جو انڈینائبل ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کو دھیان کرنا چاہیے. اس کے اوپر پی ٹی آئی کے جو فیورڈ یوٹیوب جرنلسٹ ہیں
پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, پی ٹی آئی کے پارٹی لیڈرز ہیں, وہ جشن منا رہے ہیں. حالانکہ یہ بات آئرونک ہے اور میں سمجھتا ہوں انہیرنٹلی پرنسپلی کانٹرڈکٹری ہے. ہمارے ہاں امریکہ سازش کرتا ہے, امریکہ انٹرفیئر کرتا ہے, اور امریکہ کی اوور آل ریجیکشن ہونی چاہیے انٹرفیئرنس کی. لیکن جب وہ آپ کے موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کی پشت پناہی استعمال کر کے آپ کو سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ پرنسپلی انکنسسٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اور باقی جماعتیں بھی پرنسپلس کو کچھ نہیں مانتی. وہ کہتی ہیں کہ صرف اقتدار میں آؤ, اقتدار میں آ کے پھر دیکھی جائے گی کرنا کیا. اور فنلی انف پی ایم ایل این نے بھی وہی کانٹرڈکشن کی جو پی ٹی آئی نے کی. پی ایم ایل این نے خواجہ آصف کے تھرو, کئی لوگوں کے تھرو, شروع میں جب عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا, امریکہ کی سازش کہا, تو انہوں نے کہا کہ یار ہم ہوتے کون ہیں امریکہ کو جواب دینے والے, امریکہ ہی وہ وینٹیلیٹر ہے جس کے تحت پاکستان چل رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر بہت لان تھان بھی ہوئی ان کی, لیکن تھوڑی سی صداقت بھی تھی کہ پاکستان جو اتنا چندہ مانگتا ہے آئی ایم ایف سے, جو امریکہ کی مرضی کے بغیر کسی کو پیسہ دیتا نہیں ہے, اور جنرلی امریکہ سے ہم لونز لیتے ہیں, ان سے پیسے لے کے جنگیں لیتے ہوئے ہیں, ان کو ایک دم سے اس طرح آنکھیں دکھا دینا شاید اسٹریٹجکلی اتنا سمجھدار نہیں ہے. لیکن جب امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز نے یہ بل منظور کیا تو اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے پوری چھاتی تان کے دلیری سے کہا کہ امریکہ ڈیئر ناٹ پاکستان میں انٹرفیئر کرے. اور اس وقت آپ کو کئی مولوی مل رہے ہیں جو ٹی وی پہ آئے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. اب انفارچونیٹلی یہ اتنا کانٹرڈکٹری ہے بائی نیچر کہ اس سے بندہ کہہ ہی کیا. ایون اس کے بارے میں جوکس بناتے ہوئے ہمیں شرم آتی کہ یار ہمارے سیاستدان کس لیول تک گریں گے. بس ہم وہ کئی اور کانٹرڈکشنز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں سیاستدانوں کی. شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ زرداری کو میں گھسیٹوں گا, گھسیٹ کے ان کو پریزیڈنٹ انہوں نے بنا دیا. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ اگر ہم نے حکومت کی تو شاید ہمیں اللہ بھی نہ معاف کرے. اپیرنٹلی اللہ نے معاف کر دی ہے اور آج پی 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 اور پی ایم ایل این گورنمنٹ ہے. اس چیز سے ہمیں واضح کیا ہونا چاہیے؟ اس چیز سے ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ سیاسی نظریہ اگر اصول پہ بیس نہیں ہے تو پھر بھائی سب کچھ پورا شوب ہے, سب کچھ جھوٹ ہے. پی ٹی آئی نے جو الفاظ ادا کیے ہیں شیخ رشید کے بارے میں ماضی میں, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے گورنمنٹس بھی چلائیں. ایم کیو ایم کے بارے میں جو انہوں نے سخت بیانات کیے ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی گورنمنٹ چلائی. جو انہوں نے چودھری پرویز الہی وغیرہ کے بارے میں کہا ہے ان کے ساتھ مل کے بھی حکومت کر رہے ہیں. بلکہ چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت جب باہر آئے ہیں تو پی ٹی آئی کی بہت ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں کہ وہ لوگوں کو پنجاب میں گیلونائز کریں گے دوبارہ سے, کیونکہ ہمیں پی ٹی آئی کے ریسنٹ احتجاجوں میں وہ ڈھنگ نظر نہیں آیا جب خان صاحب خود باہر ہوتے تھے. اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کوئی منظم لیڈرشپ نہیں ہے جو لوگوں کو گیلونائز کر کے سڑکوں پہ لا سکتی ہے. اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمر ایوب صاحب نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے 22 جون کو ریزائن کر دیا تھا پارٹی کی سیکرٹری جنرل شپ سے, اور انہوں نے اس میں جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں لیڈر آف اپوزیشن بھی ہوں پلس سیکرٹری جنرل, دونوں کام مجھ سے سنبھالے نہیں جائیں گے. لیکن شاید انہوں نے یہاں پہ تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے. 21 کو جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ تھا وہ پنجاب میں بہت لیک لسٹر تھا. کے پی کے میں بڑے نمبرز میں لوگ نکلے تھے, لیکن وہاں پہ ازمپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے تو وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے نکالنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. لیکن پنجاب میں جینوئنلی بری پرفارمنس ہے, اس سے لوگ سرپرائز بھی ہوئے تھے کہ لوگ اس طرح نہیں نکلے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کرٹیکل فگر نہیں موجود تھا پنجاب میں جو لوگوں کو گیلونائز کرے کسی پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کرتا, اور اس کے اندر سیکرٹری جنرل کی بہت بڑی فیلنگ ہوتی ہے. اور یہ بھی اسیوم کرنا کہ پی ٹی آئی جو چیزیں کر رہی ہے باہر اس میں خان صاحب کی سے نہیں ہے, وہ بھی جھوٹ ہوگا. خان صاحب کو ان کی بہنیں بھی ملتی ہیں, ان کے وکلاء بھی ملتے ہیں, ہر ہفتے 2 ہفتے بعد ان کی جرنلسٹ بھی ملاقات ہو جاتی ہے. تو خان صاحب کے پاس انف اپرچونٹی ہے اپنا اوپینین دینے کا, پارٹی میں چینجز کرنے کا, پارٹی کے آپشنز دینے کا. تو یہ اسیوم کرنا کہ 21 جون کا جو احتجاج تھا وہ خان صاحب کے کہنے پہ نہیں ہوا, وہ غلط ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عمر ایوب صاحب جو استعفیٰ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس میں ان کی بری پرفارمنس تھی, اور اس میں کوئی دقت نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ ایک بندہ اگر ایک کام میں کمزور ہے یا وہ لوگوں کو گیلونائز نہیں کر پایا تو اس عہدے سے ہٹ جائے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو پارٹی میں لوگ کیلیبر والے ہوتے ہیں وہ اوپر آ سکتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز میں تو دیکھتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب نے ریزائن کر دیا اگر وہ فیل کر رہے تھے اپنی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے. اس پہ سیاست خیر دونوں طرف ہوتی ہے. لیکن انٹرسٹنگلی انف ایک اور ریزگنیشن بھی ہے جو کافی خاموشی سی ہو گئی ہے. جو نون لیگ کے ہیڈ آف سوشل میڈیا تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور منصور علی خان کے بقول اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی اور مریم نواز کی انبن ہو گئی تھی. جو پچھلے 6 مہینے سے آپ دیکھتے ہیں جو ایک بیانیہ پی ٹی آئی نے چلایا کہ مریم نواز صاحبہ صرف ٹک ٹاک کی چیف منسٹر ہیں, اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں. ایک
کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا ٹھوس ایکشن پلان نہیں دیا کہ وہ اکنامک حالات پنجاب پہ کیسے بہتر کریں گے. انہوں نے وہی رٹی رٹائی پرانی اسکیمیں دے دی ہیں, لیپ ٹاپ لے لو, یہ لے لو, ہم آپ کو بجلی انٹرنیٹ فری کر دیں گے, جو نون لیگ پی ٹی آئی اور اکثر گورنمنٹس کرتے تھے. کوئی چیز ریولوشنری نہیں ہے. اور دوسری یہ وجہ ہے کہ آل آف اے سڈن پی ایم ایل این کی نہیں, مریم نواز صاحبہ کی بہت بڑی انٹرنیٹ پریزنس ہو گئی ہے. تو کلیئرلی جو انہوں نے نئی ٹیم ہائر کی ہے وہ بھی آئی بلیو کہ کوئی لغاری صاحب ہیں جو انہی کی پارٹی کے اندر ہے, ان کے والد صاحب ان کی پارٹی کے اندر, ان کو انہوں نے رکھا ہے. وہ اس پہ بہت پیسے خرچ کر رہے ہیں. کیونکہ ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈس چلانے کے لیے آپ کو نمبرز بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور اگر نمبرز موجود نہیں تو فائنینسز چاہیے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی نے جب شروع میں اپنا سوشل میڈیا ونگ لانچ کیا تھا تو انہوں نے اس میں ہیوی انویسٹمنٹ کی تھی. یہ پری 2013 کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جیسے جماعت بڑی ہوتی گئی, اس وقت وہ ریلیٹیو آٹو پہ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ آئیڈیا کہ پی ٹی آئی کے صرف باٹ اکاؤنٹس ہیں, یہ کمپلیٹلی جھوٹ ہے. پی ٹی آئی کے باٹ اکاؤنٹ ضرور ہوتے ہیں اور نون لیگ کے بھی ہوتے ہیں, پی 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 کے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی بہت بھاری اکثریت ہے. 1.5 کروڑ پلس لوگوں نے ان کے لیے ووٹ کیا ہے, اور مظلوم کے ساتھ سمپتھائز کرنے والے کروڑوں لوگ ہیں اس وقت. مظلوم عمران خان کو بنانے میں بہت بڑا ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کا خود ہے, کیونکہ پرٹیکولرلی جو عدت والا کیس عمران خان پر ڈالا گیا ہے وہ انتہائی گھٹیا ہے. اس کی تھوڑی سی فل ریالٹی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. اگر کورٹس نے یہ فیصلہ کیا, جو اسلام آباد سیشن کورٹ نے اپہولڈ کیا ڈیسیجن, کہ اس عمران خان صاحب کا نکاح انویلڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو میاں بیوی کے رشتے انہوں نے قائم کیے ہیں وہ غیر شرعی ہو جاتے ہیں, اور اس کی سزا اسلام میں کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو یعنی کہ آپ نے آل آف اے سڈن ایک بندے کی لائف, اس کی بیوی کی لائف بالکل جپٹی میں ڈال دیا ہے, صرف اور صرف کسی طاقتور حلقے کو خوش کرنے کے لیے. اور انفارچونیٹلی اس سارے پروسیس میں ڈسکریڈٹ جوڈیشری ہو رہی ہے. 2 محکمے جو ملک کی رننگ کے لیے بہت کرٹیکل ہوتے ہیں, وہ بیوروکریسی اور وہ جوڈیشری. پہلے ہماری بیوروکریسی ذلیل و رسوا ہوئی الیکشنز کے اندر, جو انہوں نے حرکتیں کی, پری الیکشنز جو پنجاب پولیس نے حرکتیں کی, اور پوسٹ الیکشنز جو وہ جوڑ توڑ کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہماری جوڈیشری کی تذلیل ہوئی, جب سپریم کورٹ عطا بندیال صاحب کے انڈر اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے انڈر انڈیپینڈنٹلی اور فریلی اور فیئرلی نہیں آپریٹ کر پا رہا. سب یہ مت بھولیں کہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے کہ ہماری نوکری ہمیں نہیں کرنے دی جا رہی, انٹرفیئر کیے جا رہے ہیں. آپ کیا رزلٹ نکال رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ پھر آپ کہتے ہیں جی وجلانٹیزم بہت بڑھ گیا, لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں. رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے سب سے مقبول جماعت کو انصاف نہیں ملے گا تو مجھے کیسے ملے گا؟ میں تو ایک فرد ہوں. یہ بہت نقصان دہ ہے. ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ مکہ ہمیں جنگ کے بعد ہی یاد آتا ہے, اور ایک فارسی کہاوت ہے, اس کے ایگزیکٹ الفاظ مجھے بھول گئے ہیں, کہ جو وار جنگ کے بعد یاد آئے تو وہ اپنے سر پہ خود مار لو. ہماری جوڈیشری کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے, ہمارے پارلیمنٹ کو تو آلریڈی ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا, ہماری بیوروکریسی کو ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے, صرف اور صرف ایک گروہ کی ضد پہ. غلط ہیں لوگ جو اس وقت لان تھان کریں نون لیگ پہ, پی 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 پہ. ان کے اختیار میں میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے. 2018 سے لے کے 2022 تک جب تک عمران خان کی گورنمنٹ تھی, اس کے اختیار میں بھی کچھ نہیں تھا. پورے پاکستان میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ پاور ہے, جو شیخ رشید صاحب نے کہی تھی, وہ گیٹ نمبر 4 ہے. خیر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پہ اب اور گیٹ بھی بن گئے ہیں, کہیں اور بندے بھی نکل رہے, لیکن ہے جگہ وہی. تو یہ سیاستدان صرف اور صرف اسکیپ گوٹ ہیں, ان کو صرف بلیم دیا جاتا ہے. ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب نے ہاتھ بڑھایا ہے اپوزیشن کی طرف کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ مذاکرات کرنے چاہیے. اگر ہماری 3 بڑی سیاسی جماعتیں, بے شک ان کی سیٹیں فیک ہیں, تسلیم کر لیا میں نے فیک ہے, اگر وہ بیٹھ کے رولز آف دا گیم طے نہیں کریں گی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تب تک صرف وہی ہوگا جو ہوتا رہے کہ بھائی اگر میں نے باری لگانی ہے سرکار میں تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑنا پڑے گا, اور یہ نقصان دہ. آپ نے 9 مئی دیکھ لیا کیا ہوا. اسلام آباد بھی لوگ لے گیا آپ جنگ کرنے کے لیے, اور وہاں پہ خان صاحب نے بہتر فیصلہ کیا کہ لوگ جنگ نہ کریں, بہت ظلم و ستم ہونا تھا. آپ کے پاس ایک پولیٹیکل طریقہ ہے, ہمیں اپنی ہسٹری سے سیکھنا چاہیے. قائد اعظم نہ تو صرف ایک بہت بڑے آدمی تھے, ایک بہترین پولیٹیشین تھے. انہوں نے جس طریقے سے پاکستانی کیس کی ایڈوکیسی کی, اس کیمپین کو رن کیا اور یہ ملک بنایا, ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے.
کہ میرے بھائی جو سیاسی یعنی پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو ایک پیج پہ کریں اور ان کو کہیں کہ یار یہ گیٹ نمبر 4 ہمارے لیے فوریور بند ہے, ہم آپس میں الیکشن میں لڑیں گے, کبھی آپ جیت جائیں گے کبھی ہم جیت جائیں گے, جو بہتر پرفارم کرے گا لوگ ان کو ووٹ کر دیں گے. کیونکہ ایک خوش آئین بات ہے 2024 کے الیکشن میں کہ لوگ اب اپنے ووٹ کی رسپیکٹ کر کے اس کو جا کے بیلٹ میں ڈالتے ہیں, جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کیا. تو یعنی قوم جاگ گئی ہے, اب ٹائم ہے کہ سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کے یہ گیٹ نمبر 4 کا دروازہ بند کر دیں. لیکن یہ عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑا ٹرک جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, جو وہ پچھلے 15 سال سے کر رہی ہے, کہ وہ سیاسی جماعتوں کو یوز کرتے ہیں تشدد کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں پہ, تاکہ ان کی ذاتی لڑائیاں ہو جائیں. مریم نواز کے دل میں جو غصہ ہے, جس طرح اس کا ہوٹل کا دروازہ توڑ کے اس کو اریسٹ کیا گیا تھا, وہ غصہ وہ پی ٹی آئی پہ نکالتی ہے. جو عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو غصہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کالر سے گھسیٹ کے اریسٹ کیا گیا تھا, وہ غصہ وہ نون لیگ پر پی 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 پہ نکالتے ہیں. آپ سب نے جو کچھ کیا ہے تسلیم تو آپ کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہم سے کراتی ہے, لیکن دلوں میں بغض رکھتے ہیں. اور مارا کون جاتا ہے؟ میں اور آپ. اس فائنینشیل بحران کے بیچ میں, اس آئینی بحران کے بیچ میں ہم لوگ ایک نہیں ہو پا رہے. اور قوم تب ایک ہوگی جب یہ سیاسی جماعتیں بغض دل سے نکال کے ایک دوسرے سے مذاکرات کریں گی. نون لیگ کی نئی نسل سیاست میں آ رہی ہے, ہیم انہی کی اولاد, پی 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 کی بھی آ رہی ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ جو نئے کھلاڑی میدان میں ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے رولز طے کریں, نہیں تو جو 90s کا ماحول تھا وہ واپس آ جائے گا, یا 2008 سے لے کے 2018 تک کی نورا کشتی, دونوں پاکستان کے لیے نقصان دہ. اللہ قوموں کو موقع دیتا ہے. ہمارے پاس یہ موقع ہے جہاں پہ گورنمنٹ خود چل کے آ رہی ہے, کہہ رہی ہے جی مذاکرات کریں, تو آپ یہ مذاکرات کریں. اس ملک کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہر وقت ہمیں دعا گو ہونا چاہیے, اور اپنے ملک کے انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہے جو پولیٹیکل ہیں, یعنی کہ سیاسی جماعتیں, تاکہ ملک کے اندر بہتری ہو سکے. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم. ایون کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. اب ہماری جو ممبرشپ ہے وہ 3000 روپیز کی ہوگی, اور اس ممبرشپ میں آپ کو ایک پرائیویٹ ہمارا زوم سیشن ہوتا ہے ویکلی, اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر آپ کو ٹاپ پرائیورٹی دیں گے ہمارے نئے شو کے لیے, اس کا نام ہے Q&A with TMA. اس میں کویشچن آنسر سیشن ہوگا طارق منیر احمد صاحب کے ساتھ, اور جو ممبرز ہوں گے پیڈ ممبرز, ان کے سوالوں کو ہائیسٹ پرائیورٹی ہوگی اوبیسلی. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی عقل کے مطابق اور اپنی ایک مارل کانشیس کے مطابق جتنا آپ کو امپارشلی ان بائس طریقے سے نیوز بریک کر سکتے ہیں اور اس کو اینالائز کر سکتے ہیں, اینڈ ہوپ فلی انٹرین بھی کر سکتے ہیں آپ کو, تو وہ ہم کرتے ہیں. تو آپ یوٹیوب کے ذریعے یا ہماری ویب سائٹ کے ذریعے اس ممبرشپ کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں, جو 3000 روپے پہ منتھلی بنتی ہے. شکریہ.